अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेलो। Yes, miss. Hello, अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम मिस जी। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम सलाम मिस। दूसरा लेक्चर वालेकुम सलाम हम मिस। करने लगे हैं। कल हमने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के हवाले से कुछ हिस्सा पढ़ा। इस वक्त आप देखेंगे आपके सामने स्क्रीन शेयरिंग शुरू है। इसी हिस्से को अब हम आगे लेकर चलेंगे। हमारी उर्दू लाजमी की ये क्लास है। आप इस वक्त साइंस सी मेडिकल सेक्शन ए के स्टूडेंट्स हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जिनके बारे में मैं पहले भी आप लोगों को कल के लेक्चर में कुछ बता चुकी। अब इस बात को 20 साल बाद आप लोग भी समझते हैं कि जब हम फेस टू फेस बैठ के पढ़ते हैं तब और कैफियत होती है। ऑनलाइन में हमें थोड़ा सा मुख्तलिफ किस्म के थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह वक्त गुजरने के साथ आप इन तमाम मसाइल पे आप काबू पा लेंगे। उमर बिन अब्दुल अजीज हमारे सबक का नाम है। इस वक्त आपके सामने शेयरिंग स्क्रीन पे हमारा सबक मौजूद भी है। अल्लामा शब्बीर नोमानी का लिखा हुआ ये सबक है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज इन्हें उम्र सानी का खिताब दिया गया। क्यों? क्योंकि इनके कौल अक़वाल अमल मुकम्मल तौर पे हज़रत उमर फारूक जैसे थे। और इस बात को भी आप जहन में रखिएगा कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ हज़रत उमर फारूक की पोती के बेटे थे, यानी वो रिश्ते के हवाले से भी हज़रत उमर फारूक के ख़ानदान से ही थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की वालदा जो थी वो हज़रत उमर फारूक की पोती थी। उनका तर्ज़ अमल जिसे बयान करते हुए अब हम आगे बढ़ने लगे हैं। हमने कल यहाँ तक बात की थी कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि मैं क़यामत के सिवा और किसी दिन से नहीं डरता। चनाचे उनकी फूफी उम्मे उमर मायूस होकर चली गई। अब उन्होंने कहा क्या था? कहा यह था कि मैं वो तमाम काम जो के बनु उमैया के हैं उन्हें ख़त्म कर दूंगा। मैं किसी किस्म के ऐसे काम को जारी नहीं रखूंगा। तब उनके ख़ानदान वालों ने पहले उम्मे उमर को और बाद में उनके ज़ाती जो थे खादिम मज़ाहिम उन्हें भेजा है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने सबको यही जवाब दिया कि ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। अब आप ये देखेंगे दूसरे पैराग्राफ में कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने वो तमाम जागीरें जो कि बनु उमैया की तरफ से उनके ख़ानदान को मिली थी, अब उनके बारे में फ़ैसला करना था। मुशावरत आपको पता है इस्लाम का हमारे मज़हब इस्लाम के हवाले से एक बहुत अहम चीज़ है। जब हम किसी भी मामले में मशवरा कर लेते हैं वो मामला हमारे लिए आसान हो जाता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने भी जब फैसला करना चाहा। तालबात अपने अपने माइक बंद कर दीजिए, आपकी आवाज़ें दरमियान में आ रही हैं। लेक्चर के बाद मैं आपको टाइम दूंगी जब आप कोई भी सवाल करना चाहेंगे। फ़िलहाल आपके माइक बंद हों ताकि लेक्चर के दौरान आपकी आवाज़ें ना आएँ। जी, हम बात कर रहे थे कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने इन जागीरों का फ़ैसला करना चाहा तो बड़े बड़े मजहबी उलमा यानी मखूल, मैमून बिन मेहरान और अबू कलाबा को बुलाया और उनसे पूछा कि आपकी इन जागीरों के बारे में क्या राय है। अब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ बादशाह वक्त हैं। मजहबी उलमा जो थे वो डर रहे थे कि कहीं पहली रवायत के मुताबिक उनके साथ बुरा रवैया ना हो। लेकिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने क्या कहा है? मखूल ने जब दबकर जवाब दिया है तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने महमूद से पूछा है कि तुम खुदा लगती कहो, यानी आपने उसे आज़ादी दी है कि तुम वो बात कहो जो कि हक बात है। आगे से महमूद ने कहा है कि आप अपने साहबजादे को बुला लीजिए। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि महमूद को पता था कि उनका साहबजादा यानी जनाब अब्दुल मलिक ऐसी शख्सियत हैं कि वो कभी भी गलत राय नहीं देंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि अब्दुल मलिक ने से जब पूछा गया कि तुम्हारी इस मामले में क्या राय है, बड़े बाप का बड़ा बेटा
اس نے کہا کہ سب واپس کر دینی چاہیے ورنہ آپ کا شمار بھی انہی ظالموں اور غاصبوں میں ہوگا۔ اب دیکھیے باپ اگر حق راستے چلنے والا، بیٹا بھی بالکل ویسا۔ بیٹے نے فوری طور پہ کہا ہے کہ آپ دے دیجئے ورنہ آپ بھی ظالم اور غاصب یعنی حق مارنے والے کہلائیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام جن کا نام مزاحم تھا، ان کی وہ بات بھی بہت مانتے تھے، ان سے بھی کہا۔ جب ان کو اس بات کا پتہ چلا ہے تو انہوں نے آگے سے رائے دی کہ امیر المومنین آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے ہاں بچے کتنے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بچوں کی بھوک کے ڈر سے روکنا چاہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے آنسو نکل آئے اور کہا کہ ان کا مالک خدا ہے۔ یہ وہ صحیح زندگی ہے، صحیح اسلامی زندگی ہے جس کا حکم ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، خلفائے راشدین نے دیا، جس پر عمل ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعتراف کرتے ہوئے وہ اپنے گھر چلے گئے ہیں۔ مزاحم وہاں سے اٹھا ہے، عبد الملک کے پاس گیا ہے اور کہا ہے کہ بڑا غضب ہوا چاہتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز تمام خاندانی جاگیروں سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں، لیکن میں نے انہیں کہا ہے کہ اپنی اولاد کا لحاظ کیجیے۔ اب دیکھیے آفرین ہے بیٹے پہ۔ بیٹے نے کہا استغفر اللہ، تم نے بہت بری رائے دی ہے۔ یہ کہہ کر عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے ایک طرف تو خادم کو فوری طور پہ روک دیا ہے، غلام کو، اور دوسری طرف اپنے باپ کے پاس چلے گئے ہیں اور جا کر انہیں اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ تو جو وہاں باہر پہرے دار تھا اس نے کہا ہے کہ امیر المومنین پر لوگ رحم کیوں نہیں کرتے۔ اس بات کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ امیر المومنین دن رات لوگوں کے کاموں کے لیے مصروف رہتے ہیں۔ اب اگر وہ کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ان کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب جی عبد الملک نے کہا تو جا کر ان سے کہہ تو صحیح۔ اور جب یہ ساری آوازیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کانوں میں پڑی ہیں تو انہوں نے اندر بلا لیا اور کہا جانے پدر یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ بیٹے نے سارا واقعہ سنایا۔ واقعہ کون سا ہے؟ مزاحم کا، جس میں مزاحم نے انہیں کہا ہے کہ آپ کی حق تلفی ہوگی اگر جائیدادیں واپس کر دی جائیں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت جناب عبد الملک نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا ہے کہ آپ فوری طور پہ جاگیریں واپس کر دیں۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں نماز ظہر کے بعد جاگیریں واپس کر دوں گا، اعلان کر دوں گا کہ ساری جاگیریں واپس کر دی گئیں، تو آگے سے جناب عبد الملک نے کیا کہا ہے؟ کیا خوبصورت آواز ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے۔ ہم مسلمان، ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ ہر سانس ہمارا اللہ رب العزت کے حکم کا محتاج ہے، اور عبد الملک نے اپنے باپ کو یہی بات باور کروائی ہے۔ نہ جانے آپ اس وقت تک زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ غرض عمر بن عبدالعزیز باہر آئے ہیں، شہر میں اعلان کروا دیا گیا کہ لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے ممبر پر چڑھ کر کہہ دیا ہے کہ صاحبو، میں ان تمام زمینوں کو جو لوگوں نے ہمارے خاندان کو دی تھی واپس کرتا ہوں، کیونکہ نہ دینے والے کو اس کا حق تھا نہ ہم کو لینے کا۔ اور بات کو صرف یہیں پر نہیں چھوڑا بلکہ جاگیروں کی جو سندیں تھیں انہیں صندوق سے نکلوایا ہے اور کاٹ کاٹ کر پھینک دیا۔ اور یہ انتہائی قیمتی جاگیریں تھیں، کچھ یمن کی اور کچھ یمامہ کی، لیکن آپ سب سے پہلے ان سے دستبردار ہو گئے۔
اب اگر ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کی محبت کے حوالے سے دیکھیں، انہیں اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کے افراد سے بھی بے پناہ محبت تھی۔ ابن سلیمان ان کے بھتیجے ہیں، ان سے حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت محبت کرتے تھے۔ جب وہ اپنی جاگیر کی سند لے کر آئے کہ آپ یہ مجھ سے کیوں چھینتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان سے کہا کہ پہلے یہ زمین کس کی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ حجاج کی۔ تو آپ نے کہا کہ تم یہ حجاج کی اولاد کو دو، پھر تو یہ اس کا حق ہے۔ ابن سلیمان نے پھر اصل بات بیان کی کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی۔ طالبات آپ یہ دیکھیے، یہ وہ رویہ تھا جو خلفۂ راشدین کے بعد مسلمانوں میں رائج ہو گیا تھا۔ وہ جائیدادیں، وہ جاگیریں جو کہ عام مسلمانوں کی تھی، انہیں اٹھایا جاتا اور اپنے بھتیجے، بھائیوں، بیٹے، تمام احباب رشتہ داروں میں بانٹ دیا جاتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسی طریقہ کار کو ختم کرنے کا یہ آغاز کیا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابن سلیمان سے کہا کہ پھر تو یہ عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے۔ یہ سن کر ابن سلیمان رونے لگے۔ مزاحم نے کہا، امیر المومنین، آپ ابن سلیمان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں؟ اب آپ اس فقرے کے آخر میں دیکھیے گا کہ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یہ بات باور کروائی ہے کہ اتنا محبت بھرا رویہ آپ کا ابن سلیمان کے ساتھ، پھر بھی آپ اس کے ساتھ یہ رویہ اپنا رہے ہیں۔ اور آگے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا ہے، میں اسے اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں، لیکن میں تو اپنے نفس، اپنی ذات، اپنے آپ کے ساتھ بھی یہی رویہ کرتا ہوں، یہی برتاؤ کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ابن سلیمان سے بھی لے لی ہے، اور جو مسلمانوں کی جائیدادیں تھیں، زمینیں تھیں، جاگیریں تھیں، وہ سب کی سب اپنے تمام احباب رشتہ داروں سے لے کر واپس عام مسلمانوں تک پہنچا دیے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اب اس سے آگے جو ہے پیراگراف شروع ہو رہا، اس میں بنو امیہ کا ایک اور قوم کو، ان کے اعمال کو برباد کر دینے والا جو ہے ایک طریقہ کار تھا، اس کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آزادی اور حق گوئی کا استحصال جو کہ بنو امیہ کا طریقہ کار تھا، اسے عین ختم کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے جو بادشاہ تھے، ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی وہ تخت پر بیٹھتے، واضح حکم دے دیا جاتا کہ اب کسی نے ہمارے خلاف زبان نہیں کھولنی۔ عربوں کا آپ کو پتہ ہے، وہاں پہ رہنے والے آزادی پسند ہیں، وہ مکمل تو زبان بندی نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی بادشاہ وقت کا خوف ہوتا، وہ چپ ہو جاتے، پہلے کی نسبت کم بولنا شروع کر دیتے۔ یہ جناب اب عمر بن عبدالعزیز ہی تھے کہ جب وہ آئے ہیں خلافت کے رتبے پہ، انہوں نے اپنے ساتھ نہایت متدین یعنی دیندار اور راست باز یعنی سچ بولنے والے لوگوں کو مقرر کیا ہے، تاکہ جب بھی وہ کوئی ایسی بات کہیں جو کہ دین اسلام کے خلاف ہو تو فوری طور پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو وہ روک دیں۔ یہ وہ طرز عمل تھا جو کہ لوگوں کے لیے عام حالات سے ہٹ کے تھا۔ اب کیا ہوا ہے، اب لوگوں نے بے باکی سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے افعال اور اقوال پر نکتہ چینی کرنی شروع کر دی۔ اب جی آگے ہے، محدث ابن جوزی نے ایک اور واقعہ نقل کیا ہے۔ اب یہ واقعہ جو ہے یہ بھی سند کے ساتھ ابن جوزی کی کتاب میں موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسلمہ بن عبد المالک جو خاندان بنو امیہ کا دست راست تھا، دست بازو تھا، ان کا بہت ہی اہم خاندان کا فرد تھا، اس نے ایک گرجا گھر کے متولیوں کے مقابلے میں یہ دعویٰ دائر کر دیا، گرجا گھر یعنی جو عیسائیوں کی مقدس عبادت گاہ ہے، اس کے حوالے سے اس نے یہ دعویٰ دائر کیا ہے، دونوں فریق آ گئے، یعنی
مسلمہ بن عبد المالک بھی آ گئے اور وہ عیسائی بھی آ گئے جو کہ اس گرجے کے متولی تھے۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اچھا، اس سے پہلے آپ ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی عدالت میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے، دونوں فریقین کو جب تک فیصلہ جج دے نہیں دیتا، منصف فیصلہ سنا نہیں دیتا، تب تک دونوں فریق مقدمہ ایک جیسی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے کیا رائج تھا کہ جو امراء تھے، جو بادشاہان وقت تھے، انہیں بیجا اہمیت دی جاتی، اور جو بقیہ عام مسلمان یا عام افراد یا عام قوم کے عیسائی، یہودی، کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد تھے، انہیں کم تر سمجھا جاتا۔ اب جب یہ مقدمہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے تو فریق یہ مقدمہ حسب قاعدہ کھڑے ہیں، جبکہ جو ان کے ساتھ دوسرے فریق مقدمہ ہیں یعنی مسلمہ بن عبد المالک، وہ اپنے خاندانی زوم میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ میں تو ایک اعلیٰ خاندان کا بندہ ہوں، ان کے اندر یہ غرور ہے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہا ہے کہ تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے اور تم کیوں بیٹھے ہو، تم بھی اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ، اور ورنہ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بھی بیٹھ جائے، یا تم اس کے اپنی جگہ پر کسی اور کو مقرر کر دو جو تمہارے مقدمے کی تمہاری طرف سے پیروی کرے۔ اب یہ سوچئے، یہ وہ بات تھی جو اس وقت کوئی بھی بادشاہ وقت کسی صورت نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہی کارنامہ تھا کہ انہوں نے اپنے خاندان کے سرکردہ افراد کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ اور اس کے بعد جب اس زمین کا فیصلہ کیا گیا، اس فیصلے کا، کیونکہ مسلمہ جھوٹے تھے، چنانچہ زمین کا فیصلہ بھی گرجا کے متولیوں کے حق میں کیا گیا۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کا ایک اور واقعہ ہے، ایک اور پہلو ہے۔ وہ پہلو کیا ہے کہ آپ عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے لیکن انہیں کھانے کی قیمت دے دیتے، حتیٰ کہ وفات کے لیے جو زمین آپ نے لی تھی، پسند کی تھی، وہ ایک عیسائی کی تھی، آپ نے خریدنا چاہا لیکن اس نے کہا نہیں، میرے لیے یہ باعث امر ہے کہ آپ جیسی عظیم شخصیت مجھ سے یہ زمین خریدے، مجھ سے یہ زمین لے، میں بغیر پیسوں کے آپ کو زمین دینا چاہتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس بات کو قطعاً نہ مانا اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ اب اس پورے واقعات جتنے ہمارے اس اب تک سبق میں آئے ہیں، چیدہ واقعات تھے جن پہ سرسری نظر ڈالتے ہوئے ہم آگے بڑھے ہیں۔ ان تمام باتوں سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت اور سلطنت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا، یعنی وہ تمام لوگوں کو یکساں حق دیتے اور بادشاہ کو کسی بھی قسم کی ترجیح حاصل نہیں تھی۔ یہ صرف ان کا ملکی امور پر نہیں بلکہ عام زندگی میں بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز اس بات کا لحاظ کرتے، حتیٰ کہ کھانے کا طریقہ کیا تھا کہ جو عام مسلمانوں کے لنگر خانے میں پکتا وہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کھاتے، اور اس کے لیے روز 1 درہم وہاں پر بھیج دیا کرتے۔ آج ہم لیکچر کے حوالے سے ہم اتنا ہی رکھیں گے، اس سے آگے کا جو ہے پڑھنے کا وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم کل پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹس میری آواز جی، اب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ یس مس آ رہی ہے۔ اوکے جی، اب ہم پڑھنے والا کام جو یہیں پہ ختم کرتے ہوئے آج ہم نے اس کا کر لیا ہے، اپنے حصے کو کی تشریح کہنے یا آپ کے سامنے وضاحت کر دی گئی ہے۔ اب ہم کل میں آپ لوگوں سے مکمل اس سبق کے بارے میں اس کا میں سیاق و سباق بتاتے ہوئے اختتامی پیراگراف بتاتے ہوئے اس کو مکمل کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ جو میم باقی کو کہہ دیں مائک بند کر دیں، آواز نہیں آ رہی آپ کی پلیز صحیح۔ اسٹوڈینٹس پلیز مائک بند کر دیجئے۔ اب آ رہی ہے جی میری آواز آپ لوگوں کو؟
Yes, ma'am. جی میم. اچھا جی، ساتھ آپ کا ایک مضمون ہے جسے آپ نے اس کا ابتدائی حساب تیار کریں گے. یہ میں آپ کو دیکھ کے ابھی بتا رہی ہوں کہ یہ آپ جی بس ایک سیکنڈ میں یہ سلیبس نکال لوں جو آپ کا اس ویک کا ہے. آپ نے ہاں جی اچھا جی، یہ رموز اوقاف ہے ہمارا. اس میں جو ہے ویک میں شامل آپ لوگوں کے پاس گرامر موجود ہیں، یقینی بات ہے. آپ نے رموز اوقاف کے حوالے سے کل پہلے 2 رموز اوقاف آپ تیار کریں گے. سکتہ اور وقفہ. آواز آ رہی ہے میری؟ یس میم. یس میم آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے کل سکتہ اور وقفہ یہ 2 رموز اوقاف آپ نے تیار کرنے ہیں. تیار کیسے کرنے ہیں؟ اب میں آپ کا باقاعدہ ریٹن آپ کو بھی پتہ ہے لینا میرے لیے ظاہری سی بات ہے ممکن ہے ہی نہیں. میں جو بھی کروں گی زبانی ہی آپ سے بات چیت کرتی چلی جاؤں گی. اب جب آپ پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں آپ اس کا یہ کریں گے کہ آپ خود باقاعدہ طور پر اچھے طریقے سے اس کی علامت کو، یہ کہاں پہ لگتا ہے، کن کن جگہوں پہ اس کا استعمال درست ہے، ان تمام چیزوں کو آپ ایک مرتبہ لکھ کے دیکھ لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپر میں آپ کو یہ آبجیکٹیو میں آتا ہے، آپ سے وہ اس کی علامت بھی پوچھ سکتے ہیں. آپ کو مختلف فقرے بھی دیے جا سکتے ہیں. ان فقروں میں آپ نے متعلقہ علامات لگانی ہوں گی. چنانچہ آپ پہلے 2 رموز اوقاف کل انشاءاللہ تیار کریں گے. ساتھ میم رموز اوقاف ریپیٹ کر دیں. رموز اوقاف پہلے 2 سکتہ اور وقفہ. سکتہ وقفہ یہ 2 رموز اوقاف آپ انشاءاللہ کل تیار کریں گے. اور سبق جتنا آپ کو کروایا گیا اس کی تشریح آپ تیار کریں گے. اور اس کے ساتھ کل ہم سبق کو مکمل کرتے ہوئے پرسوں آج منگل ہے اور کل بدھ، انشاءاللہ کل ہم سبق کو مکمل کر لیں گے. اور نیکسٹ ڈے جو ہے ہم اپنے لیکچر کا نیا حصہ یعنی ہم کا آغاز کریں گے. اب آپ سبق کے حوالے سے کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. میم کچھ ورڈز کا مطلب بتا دیں. جی جی پوچھیے آپ. مس اتصال. یہ لفظ دوبارہ بولیے، مجھے آپ کی آواز نہیں آئی. مس اتصال. استحصال کہہ رہے ہیں آپ؟ یس میم. استحصال کہتے ہیں جڑ سے اکھاڑنا، بالکل ختم کر دینا. گاسپو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ مائک آن کر کے پوچھ سکتے ہیں. اب جو بھی آپ نے سوال پوچھنا ہے آپ پوچھ لیجئے. گاسپو کا مطلب کیا ہوتا ہے میم؟ تقریباً 5 منٹ اب ہماری اس میٹنگ کے رہ گئے ہیں، اس کے بعد اس میں ختم ہو جانا ہے. متولیوں میم متولیوں کا کیا مطلب ہے؟